बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2-4 बड़ी अहम ख़बरें हैं और सबसे बड़ी अहम ख़बर ये है कि हो सकता है कि थोड़ी देर तक या हो सकता है कि अभी तक आपको वो ख़बर मिल चुकी हुई हो, लेकिन जब मैं आपसे ये गुफ्तगू करने के लिए बैठा हूँ, कैमरा ऑन हुआ है, तो तब तक मेरे ज़राए ने मुझे ख़बर दी थी कि 9 मई के 20 के करीब जो मुल्ज़मान हैं उनको ईद से पहले रिहा करने का हुक्म एक अदालत से आने वाला है। और ये बड़े लेवल के ऊपर बैठ के फैसले हुए हैं कि वहाँ पर ज़ाहिर है कि अगर अदालत के अंदर किसी केस की प्रोसिक्यूशन जो है वो मुखालफत ना करे तो अदालत जो है वो उसके पास ये इख्तियार होता है और अल्टीमेटली यही होता है कि उस बंदे की ज़मानत हो जाती है। तो ज़मानत पर इनकी रिहाई मुमकिन है और हो सकता है कि ये 20 के करीब जो लोग हैं, ये ख़बर जब मैं आप तक मेरी ये गुफ्तगू पहुँचे तो वो ख़बर मंजर आम के ऊपर आ चुकी हुई हो। लेकिन बड़ी ख़बर इससे भी ये है कि आने वाले जो दिन हैं, अभी तो आपको कुछ लोग यूँ लग रहा है कि जी कि जिस तरह 9 मई वाले को माफ़ कर दिया गया, इमरान खान साहब को भूल गए, इमरान खान साहब से डर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने बाय द वे उनकी जो जेल के बाहर क़यादत है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम ईद के बाद जो है वो तहरीक चलाना जा रहे हैं, तो सर वटाकम पैन लगा, फाड़ लो होने लगी। फाड़ लो समझते हैं आप कि इधर ये अपना जोर लगाएंगे, उधर रियासत अपना जोर लगाएगी। अभी कुछ लोग छूट रहे हैं, रिहा होंगे ईद से पहले, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो थी वो फौजी अदालतों वाला केस जो है उसमें ये वाली अंडरटेकिंग भी दी गई थी कि अदालत से पूछा गया था, अदालत ने बल्कि पूछा था कि कुछ इस तरह के अफराद हैं जो 1 साल से कम जिनकी सज़ा बनती हो और वो ईद से पहले रहा कर दिए जाए, तो वो उन्होंने बताया था कि इस तरह के लोग हैं। तो सॉरी मेरा गला ख़राब है। तो लेकिन ये फ़ौजी अदालतों वाले नहीं हैं, ये जो रहा होंगे ये और है। बाकी और जो ख़बर है वो आपके साथ शेयर करने वाली कि एक तो पीटीआई ने अपनी तहरीक तेज़ करने का ऐलान कर दिया है, उसके साथ क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। फिर शेर अफजल मरवत साहब क्या पता काट दिया गया है, इमरान खान साहब ने काट दिया है, वो क्यों काटा है वो बात करेंगे। एक ख़बर ये है कि एक बच्चे के साथ तांदलेवाला में 12 साला बच्चे के साथ एक मौलाना अबू बकर माविया नामी शख्स ने ज़्यादती की कोशिश की थी और वो पकड़ा गया था और उसकी रिहाई हो चुकी है। सुलह की बुनियाद के ऊपर मुकदमा वापस लिया गया था। पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर लिया है कि वो आला अदालत यानी कि हाई कोर्ट में वो इस फ़ैसले या इस रिहाई के ख़िलाफ़ जाएगी। बड़ा अच्छा इक़दाम है। इसमें क्या कबाते हैं, मैं इस पे जो है वो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। बाकी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को बता दिया गया है कि जी के एडवोकेट जनरल ने बताया कि इमरान खान की जो जेल में सिक्योरिटी से है वो टाइट है। 7 सेल उनमें मुख्तस हैं। एक बंदे के ऊपर यानी 10 अफराद के लिए एक सिक्योरिटी एहलकार मुतय्यन होता है, जबकि इमरान खान साहब के ऊपर अकेले इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं और 12 लाख रुपया माहाना इनकी सिक्योरिटी के ऊपर अखराजात उठते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 5 लाख रुपया खर्चा आया था और वो खाने पीने की अयाशी उनकी अलग से है। तो एक ये खबर थी, तो इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं इसकी आपको गुजारिश कर चुका हूँ कि वो मामला क्या होने जा रहे हैं। तो आखिरी खबर जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बन गए हैं जमात इस्लामी के नए अमीर। ये आके जमात इस्लामी को खड़ा करेंगे। जिस तरह सिराजुल हक साहब के लिए जब आए थे तो ख्याल था कि वो कुरून उला के मुसलमान जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं उतनी सादगी के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन जमात इस्लामी कहीं पर जो एक आध सीट होती थी कौमी असम्बली में उनकी, वो भी नहीं रही। तो क्या जमात इस्लामी की रिवाइवल होगी या जमात इस्लामी समेत जो मजहबी रुझान रखने वाली सियासी जमातें हैं उनका अब कोई सियासी मुस्तकबिल उस तरह से दरखशिंदा नहीं है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो मैं पहले आता हूँ सीधा उन फैसलों के ऊपर जो फैसले हैं। पहले तो बात ये लिख लें कि ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 20 के बंदे करीब छोड़े हैं। ये बंदे कौन थे? क्या ये 9 मई के दिन बलवा करने वाले लोग थे जो इतला है कि वो छोड़ दिए जाएंगे और जब तक अब तक ये व्लॉग पहुंचेगा हो सकता है कि उनकी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए जाएं और अगले 1-2 दिन में वो अपने घरों को चले जाएं और ईद से पहले यानी अपने घरों में और अपने प्यारों के साथ ईद करें। तो मेरी इतला जो है वो ये है कि ये 20 के करीब वो वाले
شہری ہیں پاکستان کے جو تماشا دیکھنے گئے ہوئے تھے, جو انقلاب آتا ہوا دیکھنے گئے تھے, جیو فینسنگ کی وجہ سے پکڑے گئے. انہوں نے کوئی آگ نہیں لگائی, انہوں نے کسی کیمرے میں یہ کیپچر نہیں ہوئے کہ یہ پتھر مار رہے ہیں, یہ کسی کیمرے میں کیپچر نہیں ہوئے کہ یہ مور اٹھا کے بھاگ رہے ہیں, کسی کیمرے میں یہ نہیں پکڑے گئے کہ جی کہ یہ آگ لگا رہے ہیں, کسی کیمرے میں یہ کور کمانڈر لاہور کو دھمکیاں دیتے ہوئے نہیں پائے گئے کہ سر کہا تھا نا کہ عمران خان کو نہ کچھ کہنا تو اب بھگتو. تو یہ کسی اس طرح کی جو شدت پسند یا متشدد قسم کی کوئی کاروائی میں ملوث نہیں تھے, بس یا تو وہاں سے گزر رہے تھے شومی قسمت کے دھر لیے گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیو فینسنگ کے ذریعے یہ لوگ پکڑے گئے تھے. پھر ایک تھے باہر والے, باہر احتجاج کرنے والے, اندر جانے والے, اندر جا کے توڑ پھوڑ کرنے والے, اور اس سے پیچھے سب سے یہ پلان کرنے والے, ایگزیکیوٹ کرنے والے. تو یہ جو 20 کے قریب وہ لوگ ہیں جو جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اس وقت کسی بھی وجہ سے اس جگہ کے اوپر تھے جہاں پر 9 مئی کو بلوے ہوئے, ہنگامے ہوئے, فساد ہوئے, ریاستی اداروں کے اوپر حملے ہوئے. تو اب یہ بڑا ویسے ایک طرح سے تو یہ ہمارے نظام کی بڑی ویکنیس بھی ہے, اور ہمارے نظام میں بڑی ویکنیسز ہیں. مطلب اس طرح کے لوگوں کو بھی چھوڑنے کے لیے اور کچھ ملزمان کو بھی چھوڑنے کے لیے, میں ذاتی طور پہ کچھ اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے تڑلے والے لوگ تھے, لیکن ان کو پولیس نے پرچہ درج ہونے کے باوجود گرفتار ہی نہیں کیا, چھاپا بھی نہیں مارا. یا اگر چھاپا مارا تو انہوں نے کیا پہلے دستہ پولیس نے کہا ادھر ادھر آ رہے ہیں. تو اور کچھ اس طرح کے بھی ہیں کہ جو بس اسی طرح ہی بس وہاں پر موجود تھے, اور ان کا جیو فینسنگ میں وہ نام آ گیا لوکیشن میں کہ وہ وہاں پر تھے. ان سے پولیس نے دیہڑیاں لگائی ہیں بڑی بڑی, اور لوگوں نے جائیدادیں بیچی ہیں, قرضوں کے نیچے آئے ہیں. تو یہ جو 8 فروری کو جو کچھ ہوا ایک ری ایکشن بھی تھا کہ پاکستان کے ریاستی ادارے, کیونکہ یہاں پر تو ہماری جو پولیس اللہ ماشاء اللہ کہ اس کو آپ قانون سخت کرتے جائیں گے, پولیس کی دیہڑی بڑھتی جائے گی. شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ 2008-10 میں انہوں نے پنجاب پولیس کی تنخواہیں ڈبل کر دی تھی, لیکن پنجاب پولیس نے اپنی رشوت بھی ڈبل کر دی. تو یہ وہ والا معاملہ ہے. اب اس سے اگر کوئی نتیجہ اخذ کرے کہ ریاست لمحے پہ آ گئی, خان صاحب باہر آ رہے ہیں, 9 مئی کا بیانیہ فارغ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, نہیں ہو رہا. جو کل پرسوں ملاقات ہوئی تھی صدر صاحب کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ, اس ملاقات میں طے ہوا ہے کہ عید کے بعد کام چک دینا, اور یہ کام جو ہے یہ نہ سزائیں سنائی جائیں گی, پکڑ دکڑ بھی ہوگی, جو مفرور ہیں ان کے اوپر زیادہ ہاتھ ٹائٹ ہوگا, زیادہ چھاپے پڑیں گے ان کے لیے, اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی فوجی عدالت ٹونگ دے گی. اور جو سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بس سکون مولتے مٹھے چول, یہ مطلب یہ غلط فہمیاں دور ہو جائے گی. اور اس کے وائس ورثہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی تیاری پوری کر لی ہے. آج اسد کیسر صاحب نے اور عمر ایوب صاحب, اس طرح کے جو ان کے ہیں, شبلی فراز صاحب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جی کہ ہم نے ٹھاٹھیا کرنے کا فیصلہ کر لیا. عید کے بعد جو ہے وہ ہم تحریک چلانے لگے ہیں, ہمارے ساتھ بہت سی پارٹیاں پورٹ سے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, یہ حکومت دھاندلی کی ہے, یہ دھاندلی کی پیداوار ہے, سسٹم انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے. جج ہمارے جو ہیں مظلوم ہیں, ججوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, ہم ججوں کے لیے تحریک چلائیں گے. سر جج بھی فارغ ہوں گے, وہ جج جو پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے, عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے پاکستان کی عدلیہ کو سکینڈلائز کر رہے ہیں. قرین از قیاس یہ ہے, میں یہ کوئی فیصلہ نہیں آپ کو بتا رہا کہ ان کو لینے کے دینے پڑیں گے, ثابت وہ کچھ کر نہیں سکیں گے. ملک ہمارا وہ ہے کہ جنہوں نے خط لکھے ہیں, میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں, دھمکی ہمیں اس خط, ججوں کو جو خط لکھے ہیں, وہ ہوتے نہیں لیٹر باکس, وہ جہاں سے گئے ہیں یا پوسٹ آفس سے گئے ہیں, اس کے قرب و جوار میں جتنے CCTV فوٹیج تھے, سیف سٹی کینڈ, سیف سٹی, وہ سارے کے سارے خراب ہیں. اور یہ تو ایک سائیڈ کی بات ہوگی نا, جو جج صاحبان کے اوپر جو اب سوال اٹھیں گے کہ یار آپ کے CCTV فوٹیج, وہ ویڈیو بن رہی تھی آپ کی بیگم کی, آپ کی کمرے کے اندر, وہ USB پکڑی گئی, فلاں چیز پکڑی گئی, آپ نے پرچہ درج کروایا, کسی کو شکایت لگائی, اور شکایت کیا پرچہ درج کروایا, دھمکیاں مل رہی تھیں, کہیں پہ کسی نوٹس لیا, کچھ کیا,
اس کا کسی کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس. یہ محض اسکینڈلائز کرنے کی کوشش ہے عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے. پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں جو عمران زدہ لوگ بٹھائے گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو وکلا تھے، ان کو جو لایا گیا تھا اور جو لے کے آنے والے تھے، وہ ان کا تو خیر سپٹ سیاپا بعد میں ہم کریں گے. یہ سب کے سب انہوں نے فارغ ہونا ہے. ورنہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جیتا وہ سکندر. اس لڑائی میں یا عمران خان صاحب کی فستائیت نے جیتنا ہے یا ریاست پاکستان کی بقا جو ہے وہ قائم نے جیتنا ہے، یوں کہنا، یا پاکستان کی ریاست نے جیتنا ہے. درمیان والی تو کوئی صورتحال ہے ہی نہیں. تو عید کے بعد پاکستان کے اندر تیزی آنے والی ہے، شدید تیزی آنے والی. سزائیں تھوک کے حساب سے ہونی ہیں، ڈگا ڈگ شپا شپ سزاواں ہونی ہیں، پکڑ دکڑ ہونی ہے. اور یہ عدلیہ میں اندر بھی جو عمران زدہ جج ہیں، ان کا بھی جو ٹینٹا ہے وہ نکل آنا. تو یہ والی بات ہے. آخر میں جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب، ایک یہ والی خبر رہتی ہے کہ ان کا پتہ صاف کر دیا گیا. عمران خان صاحب نے اپنے فوکل پرسنز جو ہیں ان کو تبدیل کر دیا. اب عمر ایوب صاحب فوکل پرسنز میں شامل ہیں، شبلی فراز ہیں، علی ظفر ہیں، نعیم پنجوتھا ہیں اور بیرسٹر گوہر ہیں. 5 بندیاں تھا. اب شیر افضل مروت کے اوپر الزام یہ تھا کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، ایجنسیوں کی بات کرتا ہے اور یہ عمران خان صاحب کا سبسٹیٹیوٹ ہے. سوری، یہ ایجنسیوں کا بندہ تھا کہ نہیں تھا، لیکن یہ پاپولرٹی بڑی ٹھیک ٹھاک دے رہا تھا. وہ آیا، دیکھا، چھا گیا. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑا کٹ قسم کا بیانیہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا لوہے توڑ بیانیہ. مطلب وہ کہہ رہے تھے آج کے پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں دھرنے کے لیے 30,000 لوگ ساتھ ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ کون ہم پر لاٹھیاں برساتا ہے. سدیاں تڑیاں کرا رہے تھے. عمران خان کا اگریسو ایک ورژن، ایک اگریسو فیس. تو سر پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، شروع سے لے کے اینڈ تک وہ اپنے نیچے کوئی اس طرح کا بندہ نہیں آنے دیتے جو ان سے زیادہ پاپولر ہو جائے. تو یہ جو ہے نا شبلی فراز صاحب، یہ باتیں ہی ہیں، یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ بادشاہتے ہیں. سر عمران خان بادشاہ پی ٹی آئی کا، وہاں پر کوئی عمران خان سے زیادہ قد بڑا کر لے اپنا، عمران خان مرنا جائے گا یا مارنا دے گا. تو شیر افضل مروت صاحب کا پتہ عمران خان صاحب نے اسی وجہ سے کاٹا ہے. آخری بات جو ہے وہ ہے فیصل آباد کے بچہ. اب یہ جیو کی خبر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جیو کی خبر. تو جیو کی خبر میں جو خبر کے لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے ہی نہیں ہیں. یہ خبر بتانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں، میں ایک سنی سید مسلمان ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب میرے تے بھی شیعہ کافر دا الزام لا دے کوئی، حلال، کیونکہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہاں پر ایک اسکول آف تھاٹ ہے. اس نے تلوار اچھ پڑی، اسی کے پاس سارے اختیار ہیں. جدوں چاہے وہ قادیانی کہہ دے، جس کو چاہے وہ احمدی کہہ دے، جس کو چاہے شیعہ کہہ کے کافر کہہ دے، جس کو چاہے جو کچھ مرضی کر دے، اس کی مرضی. ہوا یہ ہے کہ تاندلیاں والا میں اب جیو کا عالم دیکھیں کہ چلیں جو مظلوم ہے اس کی تو آپ شناخت چھپاتے ہیں کہ اس کی عزت بھی بچانی ہے، اور جو ظالم ہے جس پہ الزام ہے، پاکستان میں کب سے کلچر پیدا ہو گیا کہ جی کہ آپ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. تو اس سے پہلے بھی ایک مولوی صاحب پکڑے گئے تھے اور ہمیں پھر عجیب و غریب قسم کے فتوے ان اسکول آف تھاٹ نے نکال کے دکھائے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک ابو بکر معاویہ ایک بندے کا نام ہے، یہ مدرسے کے معلم ہے. ایک 12 سالہ بچے کے ساتھ یہ زیادتی کرتے کرتے جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا گیا. پولیس نے پکڑا، موقع سے پکڑا. اور ادھر ابتسام علیہ ظہیر صاحب ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے جناب کرولا پاتا کہ جی یہ تو زیادتی ہے، وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا. اور کیا ان کے پاس شرم نہیں آتی کہ کس قسم کے ان کے پاس دلائل ہیں کہ جی کہ وہ زیادتی تو نہیں نہ ہوئی، کوشش ہی تھی نا، یہ تو الزام ہی ہے نا. تو انہوں نے جا کے پریشر ڈال. سر اتنے مولوی اکٹھے ہو جائیں، اللہ معاف کرے، اور کسی کے گھر چلے جائیں، میرے گھر آ جائیں، تو میں معافی منگنی، پڑھاؤ دوبارہ کلمہ منو. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو وہ جو بچے کا باپ تھا، جو کمپلیننٹ تھا، اس کو اللہ بھلا کرے انہوں نے مجبور کیا صلح کے اوپر، اور وہ اس نے جا کے عدالت میں بیان دے دیا، میں نے صلح کر دی اور میں نے اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دیے. اللہ دی رضا کتنے آ گئی یار؟ اتنا ہینیس کرائم، یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنے، اس میں اللہ کی رضا کیا ہے؟ تو مولوی ہمارے طاقتور ہیں ماشاءاللہ، ریاست ان کے آگے نہیں ٹھہر سکتی.
وہ بیچارہ باپ کیا ٹھہرتا. تو اب پولیس نے تھوڑا سا جگرا دکھایا اور مریم نواز کو کریڈٹ دے, ورنہ تو یہاں پہ وزیر اعظم مظلوم کے گھر کے کرنا کہ پیسے لو, جاندی گروسائی والا واقعہ. تو انہوں نے, پولیس نے فیصلہ کیا ہے کہ اس صلح کے خلاف وہ ہائی کورٹ جائیں گے, ملزم کو دوبارہ گرفتار کریں گے, مقدمہ چلائیں گے, اسٹیٹ جو ہے وہ کمپلیننٹ بنے گی. دیٹس ویری گڈ, بڑی اچھی بات ہے. سر قوم کو اس طرح کے جو ہے نا ظالم لوگ جنہوں نے مذہبی رہنماؤں کے لبادے اڑے ہوئے ہیں, ان سے بھی بچانے کی ضرورت ہے. پھر وقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.